बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी और मेरा पूरा जिस्म खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। आज मेरा निकाह हुआ था और अपने शोहर को सोच सोच कर मुझे शदीद उकताहट हो रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पर ज़िंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि जिस मर्द की बदसूरती की वजह से मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज मैं उसी के निकाह में आ चुकी थी और मजबूरन उसका इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के खौफ सर उठा रहे थे। मैं निहायत मजबूरी की वजह से एक रात के लिए ये निकाह करने पर आमादा हुई थी, मगर अब मेरे लिए वही एक रात गुजारना भी मुश्किल हो गया था। तो सामने मौजूद शीशे में खुद को देखा तो मुझे मज़ीद रोना आया। मैं बेहद हसीन लड़की थी। मेरी शिफाफ दूधिया रंगत उस वक्त आम से हुलिये में भी दमक रही थी। हालांकि मैंने इस निकाह के लिए बिल्कुल खुद को नहीं सजाया था और सादा तरीन लिबास मुंतहिब किया था, मगर मेरा नाजुक सा वजूद उसी लिबास में भी हसीन लग रहा था। बगैर मेकअप के ही मेरे नकूश इतने दिलकश थे कि देखने वाले देखते रह जाते। मुझे अपने शोहर को सोचकर घबराहट होने लगी। वो जो निकाह से पहले ही हर वक्त मेरी तारीफें करते नहीं थकता था, अब मुझ पर हक रखता तो न जाने क्या करता। मैं घबराकर सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी जब दरवाजे पर कदमों की चाप सुनकर मेरा दिल रुकने लगा। मेरी किस्मत ने मुझे इस साल तक पहुंचाया था, मगर मेरा गरूर अब भी अपनी जगह कायम था और मुझे ये सोचकर ही कराहत महसूस हो रही थी कि मुझे एक रात के लिए अपना आप इस कमसूरत मर्द के हवाले करना पड़ेगा। मैं चाहती तो कि बहाना करके उससे निजात हासिल कर लेती, मगर मेरी मजबूरी ही यही थी कि मुझे हराल में ये रात गुजारना थी। उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा पूरा वजूद सनसना उठा। मेरा दिल शिद्दत से चाहने लगा कि मैं उठकर उस कमरे से बाहर भाग जाऊं। ये निकाह बिल्कुल बेजोड़ था। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा क्योंकि मैं इस मुकाम तक अपने जज्बातीपन की वजह से आई थी, वरना कहाँ मुझ जैसी हसीनो जमील कम उम्र लड़की और कहाँ वो कम सूरत आम नैन नक्श वाला बड़ी उम्र का मर्द। मगर अब मुझे उस मर्द से जल्दी निजात हासिल करने के लिए एक रात के लिए करवाहट का घूंट पीना ही था। मेरा शोहर एतमाद से कदम उठाता मेरे पास आया और मेरे सामने बैठकर मुझे यकटक देखने लगा। अपने वजूद के आर पार होती उसकी नज़रों से मुझे उलझन हुई तो मैंने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। न जाने वो मर्द ऐसा क्यों जाहिर कर रहा था जैसे ये आम सी शादी थी और मैं उसकी उम्र भर साथ रहने वाली महबूब बीवी जिसे देख देख कर मुस्कुराना ज़रूरी हो। हालांकि हम दोनों इस निकाह की हकीकत से वाकिफ थे। मैंने बेजारी से सोचते हुए नज़रें घुमाई, मगर अपने शोहर की अगली हरकत पर मुझे झटका लगा जब उसने मेरे नाजुक सा हाथ अपने करख्तात में थाम कर दबाया। मैंने झटके से उसे देखा, मगर वो तो मेरे हाथों को गौर से देखने में मगन था। मैंने हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो उसने गिरफ्त मजबूत की और मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। उसके अंदाज में तहक्कुम महसूस करके मैं बेसाख्ता ठिठक गई। वो बोला कि मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने घर में देखा था तो हैरान रह गया था। मुझे यकीन नहीं आता हमारे इर्द गिर्द इतनी खूबसूरत लड़कियां भी रहती हैं। मैं तो आम सा मर्द हूँ और मुझे बीवी भी मुझ जैसी कम सूरत मिली थी। वो मेरे हाथों को अपने बारी हाथों में पकड़े बोलता जा रहा था। मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके साथ बैठना मुझे परेशान कर रहा था। मैंने उससे दूर होने की कोशिश की तो उसकी हरकत से मुझे ज़ोरदार झटका लगा। वो मुझे सख्ती से दबोच कर घूरने लगा और बोला कि मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था तुम मुझे मिल जाओगी। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मुझसे झिझकने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़ुबान गुंग हो चुकी थी। न जाने कि मुझे उसका अंदाज जारहाना लग रहा था, जैसे उसे मेरा दूर होना अच्छा न लग रहा हो। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। औरत जिस मर्द के निकाह में होती है उसी मर्द की मलकियत होती है। मुझे अपने शोहर की बातों से अनहोनी का एहसास होने लगा। उसका लबो लहजा बहुत बदला हुआ लग रहा था। मेरे हुसान ख़ता होने लगे और मैंने बात के बहाने दूर होने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो एकदम बदल चुका था। उसकी आंखों की चमक और अंदाज मुझे साफ बता गए कि उसकी नीयत में कोई गड़बड़ है। वो मुझे बताने लगा कि मेरी धमकती रंगत और नरमो मुलायम हाथ देखकर वो क्या सोचता रहता था, और उसकी बातों से साफ जाहिर हुआ कि वो निकाह से पहले भी मेरे हुस्न से मारूफ था। हम एक ही घर में रहते थे। मैं उससे उसकी कमसूरती की वजह से कराहत का शिकार रहती थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मर्द मेरे बारे में ऐसे ख्यालात रखता था। वो मेरी मुज़ाहमत को किसी भी गिनती में नहीं ला रहा था। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आया और मैं एक लम्हे में अपना इरादा बदल गई। मैं उस मर्द से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी। मैं उसी वक्त तलाक लेकर उसके सामने से हट जाना चाहती थी। ये सोचते हुए मैंने पूरे जोर से उसे दूर धकेला तो वो गुस्से से मुझे देखता अपनी मजबूत गिरफ्त में बिल्कुल बेबस कर गया। मैंने उसे बहुत लान तान की, मगर उसने मेरी किसी बात का असर नहीं किया।
اور نکاح کے نام پر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میرا ہوش روبہ حسن اس مرد کے ہوش بھلا چکا تھا۔ وہ میری شرم دلانے پر مجھے جتا کر یاد دلانے لگا اور بولا کہ ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے اور یہ نکاح بھی تمہارے کہنے پر ہی کیا ہے میں نے، ورنہ میں تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہوں اور ہمارے رشتے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ مجھے دوسرا نکاح کرنا پڑے۔ میں اس کا طنز سمجھ کر بے دم سی ہوگی۔ وہ مجھے جتا چکا تھا کہ یہ رشتہ اس کی نہیں بلکہ میری مجبوری تھا۔ وہ مرد مجھے شرمندہ کر کے میری مزاحمت ختم کر چکا تھا، مگر اپنی بدقسمتی و مجبوری پر میں پوری رات گٹ گٹ کر روتی رہی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو وہ کمرے سے غائب تھا۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی مگر پورے گھر میں وہ مرد نہیں ملا مجھے۔ میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر گزری تو وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس کی ہاتھ میں ناشتے کے لوازمات تھے اور وہ بہت خوشی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ میں تمہارے لیے ناشتہ لینے گیا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ آج کے دن تم سے ناشتہ بنواتا۔ مجھے اس مرد کی باتیں حیران کر رہی تھی۔ ہمیں ایسے کسی تکلف کی ضرورت نہ تھی، وہ بھی جانتا تھا کہ یہ رشتہ وقتی تھا۔ میں نے اس کی بات انسنی کر دی، سنجیدگی سے اسے طلاق دینے کا کہا تو وہ یکدم سنجیدہ ہوتا ماتھے پر بل ڈال گیا اور جو جملہ بولا وہ مجھے گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ ناشتے کا سامان کچن میں رکھتے ہوئے اطمینان سے بولا کہ طلاق کے معاملات بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی میں ناشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا وہ طلاق کی بات سے بچ رہا ہے اور یہی بات مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارے درمیان پہلے سے ہی طے ہوا تھا کہ ایک رات کے بعد طلاق ہو جائے گی، اصولاً تو اسے چاہیے تھا میرے کہنے سے پہلے ہی صبح صبح وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ میری بات پر وہ بولا کہ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ اگر اسی طرح زبردستی طلاق کروائی جائے تو حلالہ نہیں ہوتا۔ اس کی باتوں سے میرا سر چکرا گیا۔ وہ چند راتیں مزید مانگ رہا تھا اور میری نظروں میں زمین و آسمان گھوم گئے۔ نکاح کرنے سے پہلے جو احساس مجھے ستا رہا تھا کہ اس مرد سے نکاح کرنے کا فیصلہ نہایت غلط ہے، اب وہی احساس شدت سے مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ میں اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ وہ مرد میرا جیٹھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا سابقہ شوہر یعنی اس کا چھوٹا بھائی مجھے طلاق دے چکا تھا اور ہمیں دوبارہ نکاح کرنے کے لیے حلالے کی ضرورت تھی، اور میرے سابقہ شوہر کی ضد تھی کہ حلالہ کے لیے نکاح اسی کے بڑے بھائی کے ساتھ کروں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو باہر کا کوئی مرد دیکھے اور اس پر حق جتائے۔ اپنے شوہر کے برعکس میں اس کے بڑے بھائی سے نکاح کرنے پر گھبرا رہی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے اپنا جیٹھ ناپسند تھا۔ اس کی کم صورتی سے بڑی وجہ اس کا ہر وقت اب میرے حسن کی تعریف کرنا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں ایک رات کے لیے اس مرد سے نکاح کروں، مگر شوہر کی ضد پر سر جھکا دیا۔ لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا خوف ٹھیک تھا۔ میرا جیٹھ مسلسل طلاق کی بات سے بچ رہا تھا۔ اس کی بیوی گھر پر ہی نہ تھی کہ میں اس کا سہارا لیتی، جبکہ میرا شوہر بھی ایک رات میرے اپنے بھائی سے نکاح کروا کر خود اپنے دوست کے گھر رہنے جا چکا تھا، کیونکہ اس کے لیے بھی یہ سب تکلیف دہ تھا کہ اس کی بیوی اب اس کے بھائی کے نکاح میں تھی۔ میرا موجودہ شوہر ناشتہ برتنوں میں ڈال کر لایا اور مجھے پکارا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بولا کہ ناشتہ کر لو پھر ہم بات کریں گے۔ میں نے غصے سے کہا کہ اب مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف 3 لفظ بول کر مجھے فارغ کرنا ہے۔ وہ میرے غصہ کرنے پر بولا کہ جلد بازی کرنے سے کیا ملے گا، یہ تو طے ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دینی ہے، کیونکہ میری بیوی اور ہمارے گھر والے اس نکاح سے بے خبر ہیں، اس لیے اطمینان رکھو، میں مکر نہیں سکتا، نہ ہی طلاق دینے سے انکار کر رہا ہوں۔ وہ ٹھیک بول رہا تھا، مگر وہ چند دن اور میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور میں اسے بتا نہیں پائی کہ میرے لیے اس جیسے مرد کے ساتھ ایک رات گزارنا بھی قیامت کے مترادف تھا۔ میں نے اس سے بحث نہیں کی اور اپنے سابقہ شوہر کو جلدی آنے کا میسج کر کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ اپنے بھائی سے وہ کبھی بحث نہیں کر سکے گا اور اس کے کہنے پر فوراً مجھے طلاق دے دے گا، مگر اگلے چند گھنٹوں میں اس مرد نے میری یہ غلط فہمی بھی دور کر دی۔ جو میرا سابقہ شوہر بھاگا بھاگا گھر آیا اور اپنے بھائی کے بولنے پر مجھے اشارہ کر کے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد اس نے تحمل سے اپنے بھائی کو طلاق دینے کا بولا تو اس نے ماننے کی بجائے اس کے سر پر بھی یہی دھماکہ کیا اور بولا کہ تم سب کچھ اپنی مرضی سے طے کیے جا رہے ہو، ایسا کوئی حلالہ نہیں ہوتا جس میں مرد سے زبردستی طلاق کروائی جائے، اس لیے چند دن رک جاؤ، میں آرام سے طلاق دے دوں گا۔ وہ ہم دونوں کو مسلسل یہی بات جتا رہا تھا کہ حلالہ کا طریقہ غلط ہے، اس لیے اس نے مجھ سے نکاح کرتے وقت طلاق کا ارادہ نہیں کیا اور اب بھی طلاق وہ اپنی مرضی سے دے گا تاکہ باقاعدہ حلالہ ہو سکے۔ اس کی باتیں ہم دونوں کو باور کروا چکی تھیں کہ وہ نکاح قائم رکھنے کے لیے الٹے سیدھے دلائل دے رہا تھا۔ ہم دونوں کی ضد پر وہ طلاق دینے سے بچنے کے لیے بہانے سے غصہ کرتا گھر سے نکل گیا۔ میں بری طرح رونے لگی اور اپنے سابقہ شوہر سے لڑنے لگی کہ اس کی وجہ سے مجھے اس کے بڑے بھائی کو برداشت کرنا پڑے گا، جبکہ وہ مرد پہلے ہی میرے ساتھ جبری رشتہ قائم کر چکا تھا
اور اس کا جارحانہ انداز میرے لیے مزید برداشت کرنا مشکل تھا۔ میرا سابقہ شوہر بھی اپنے بڑے بھائی کے بارے میں یہ باتیں سن کر بے یقینی میں گر گیا۔ وہ بولا کہ تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، جب تم یہاں نہیں ہوگی تو خود وہ طلاق دے دے گا، کیونکہ زیادہ دن وہ مجھے اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اور ہمارے ساس سسر عمرے سے واپس آنے والے تھے۔ میں نے اس کے مشورے پر جلدی سے اپنا سامان باندھا اور اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ میرے والدین کا گھر اسی محلے میں کچھ گلیاں چھوڑ کر تھا۔ میرے والدین مجھے سامان کے ساتھ اپنے گھر آتا دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ میں پہلے ہی 4.5 ماہ ان کے پاس لگا چکی تھی۔ میں اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پریشانی سے میرا برا حال تھا۔ وہ اپنے والدین کو بتا بھی نہیں پائی کہ مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ اپنے ہنستے مسکراتے دنوں کو یاد کر کے مجھے رونا آنے لگا۔ اب سے تقریباً 2 سال پہلے میری اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ محبت کی شادی ہوئی تھی۔ ہم ایک محلے میں رہتے تھے، اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی بھی ایک تھی۔ ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ سب لوگ ہمیں ساتھ دیکھ کر ایک ہی بات بولتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت جچتے ہیں، کیونکہ میری طرح میرا سابقہ شوہر بھی بہت خوبصورت تھا۔ تعلیم مکمل ہونے سے بھی پہلے میرے سابقہ شوہر نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ ہمارے والدین کی محلے داری کی وجہ سے بہت پرانی جان پہچان تھی، لڑکا بھی دیکھا بالا تھا، اس لیے رسمی سی سوچ و بچار کے بعد ہمارا رشتہ طے ہوا اور لڑکے کی ڈگری پوری ہونے پر شادی طے کی گئی۔ میں فطرتاً زیادہ گلنے ملنے والی نہ تھی، اس لیے اپنے سسرال والوں سے بھی رشتہ ہونے کے بعد ملاقات کی۔ پھر کچھ ہی عرصے میں شادی ہوگی اور کچھ ہی دن جب میرے شوہر نے اپنے بڑے بھائی سے ملوایا تو میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ سیاسی رنگت والا کم صورت مرد تھا جس کی شکل میرے شوہر کے بالکل برعکس تھی۔ میرے شوہر نے بعد میں مجھے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی ان کے دادا پر چلا گیا تھا۔ میرا جیٹھ بیوی بچوں والا مرد تھا، مگر مجھے جب دیکھتا اس کا رویہ مجھے عجیب لگتا تھا۔ وہ ہر وقت میرے شوہر کو مذاق مذاق میں بولتا کہ تم نے کہاں سے ایسی لڑکی ڈھونڈی جو تمہاری طرح اتنی خوبصورت ہے۔ کبھی وہ مجھے کہتا کہ کیا کھا کر اتنی پیاری ہوئی ہو، میری بیوی کو بھی کوئی ٹوٹکا بتاؤ۔ میں کچھ ہی عرصہ میں اسے اکتانے لگی اور کوشش کرتی کہ اس سے سامنا کم کروں، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا میری قسمت اس مرد کے پاس مجھے لے جائے گی اور وہ نکاح کا اتنا فائدہ اٹھائے گا۔ ہماری خوشگوار ازدواجی زندگی تب بدقسمتی میں ڈلی جب ہمارے 1.5 سال بعد بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے ہم دونوں میاں بیوی کو ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو ہم دونوں گمسم سے ہو گئے۔ ہمیں تب پتہ چلا کہ میرے شوہر میں نقص تھا، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میں اپنے شوہر کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر ہر وقت اولاد کی چاہ میں روتی رہتی تھی۔ میرا جذباتی پن بڑھنے لگا تو میرا شوہر پریشان ہوا اور ایک دن اچانک اس نے مجھے عجیب سی بات کہہ دی جس پر میں ایک لمحے کے لیے بدک گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے طلاق دے کر میرا حلالہ کروائے گا، تب شاید کسی دوسرے مرد کے نصیب سے میری اولاد ہو جائے تو ہم اپنا بچہ پالیں گے۔ وہ بچہ گود لینے سے کترا رہا تھا۔ وہ سب سے اپنا عیب چھپانا چاہتا تھا کہ وہ نہ مرد ہے۔ میں کسی دوسرے مرد کا سن کر گھبرا گئی، مگر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ حلالہ کے فوری بعد ہم نکاح کر لیں گے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے۔ میں بھی مان گئی، مگر جب حلالہ کا ٹھیک طریقہ مولویوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ آج کل حلالہ کا جو طریقہ بنایا ہوا ہے وہ اسلام میں جائز ہی نہیں۔ ایک مفتی نے ہمارے پوچھنے پر بتایا کہ اگر شوہر غلطی سے غصے میں طلاق دے بھی دے تو بیوی پر 3 ماہ 10 دن عدت ضروری ہوتی ہے، اور اس عدت کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران رجوع کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر مکمل طلاق ہو جائے اور عدت بھی پوری ہو جائے تو عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، مگر حلالہ کی نیت سے نکاح ہو اور پہلے سے طلاق کا ارادہ رکھا جائے تو وہ نکاح ناجائز ہوتا ہے۔ عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے تو باقاعدہ نکاح ہونا چاہیے جس میں حلالہ یا طلاق کی نیت نہ ہو، اور دوسرا شوہر بھی جب تک چاہے بیوی سے رشتہ رکھ سکتا ہے، اس کی مرضی نہ ہو تو طلاق نہ دے، اور اگر وہ بددل ہو جائے یا اپنی مرضی اور خوشی سے طلاق دے دے تو تب بھی عورت پہلے عدت پوری کرے، پھر تیسرا نکاح کرے جو پہلے شوہر سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارا مسئلہ سن کر ہم بوکھلا گئے۔ ہم نے تو حلالہ کو بہت سادہ انداز میں لیا تھا۔ کچھ دن ہم سوچتے رہے، مگر اولاد ہماری ایسی مجبوری تھی جس کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ میرے شوہر نے نہایت رازداری سے مجھے طلاق دے دی اور خود عدت کے عرصے میں کام کے بہانے دوسرے شہر چلا گیا۔ میں سارے 4 ماہ میکے میں رہی، مگر طلاق کی کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ عدت پوری ہوئی تو دوسرے نکاح کا مسئلہ آ گیا۔ میں چاہتی تھی کسی انجان شخص سے ایک رات کے لیے نکاح کروں، مگر میرا شوہر اس بات سے مطمئن نہیں ہوا۔ اسے خوف تھا کہ انجان مرد نکاح کے بعد اگر طلاق دینے سے انکار کر گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اور وہ مجھے کسی انجان مرد کے حوالے کرنے کے
بالکل حق میں نہ تھا، نہ وہ کسی تیسرے شخص کی اولاد قبول کر سکتا تھا۔ شوہر کی ضد تھی کہ میرا نکاح اس کے بڑے بھائی سے ہو تاکہ وہ جلدی طلاق بھی دے دے اور بعد میں پریشان بھی نہ کرے۔ میرا دل اس بات پر پہلے روز سے ہی خوف زدہ تھا اور مجھے یہی وہم ستانے لگے جو اب ہو رہا تھا، مگر مجبوری میں مجھے اپنے شوہر کی بات ماننا پڑی تھی۔ اس نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی اور پھر ساس، سسر اور بڑی بھابھی کو عمرے پر بھیج دیا تاکہ نکاح اور طلاق کی کسی کو خبر نہ ہو۔ جیٹھ کے بچے اپنی نانی کے پاس جا چکے تھے اور پیچھے رازداری سے میرا نکاح میرے جیٹھ سے ہو گیا اور میں نے طلاق کا سوچ کر جیسے تیسے ایک رات گزار لی تھی، مگر میرا جیٹھ اب طلاق دینے سے کترا رہا تھا اور ہم دونوں اس سے زبردستی نہیں کر پا رہے تھے۔ میں کچھ دن والدین کے گھر رہی، مگر ہر لمحے میری سانس اٹکی رہتی تھی کہ کب میرا جیٹھ سب کے سامنے ہم دونوں میاں بیوی کا پول کھول دے۔ میں اب اپنے جیٹھ سے ہر وقت ڈرنے لگی تھی۔ وہ مرد بوڑھے خواب کی طرح میری راتوں کی نیند بھی برباد کر چکا تھا۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی کئی مرتبہ اسے سمجھانے کی کوشش کر چکا ہے اور اپنی خواہش کو فضول سی دلیل میں چھپاتا ہے کہ وہ چند دن میرے ساتھ رہ کر حلالہ کو جائز بنانا چاہتا ہے، حالانکہ یہ بے مقصد بات تھی۔ میرا شوہر میری بیماری کا بہانہ بنا کر اپنے بھائی کو ٹالتا رہا۔ چند دنوں میں میری جٹھانی واپس آنے والی تھی، ہمیں اسی کا انتظار تھا۔ وہ آ جاتی تو میرے جیٹھ کو مجبوراً مجھے طلاق دینا پڑتی تاکہ اس کے نکاح کی بات راز میں رہ جائے۔ کچھ روز بعد ایک روز حقیقتاً میری طبیعت خراب ہو گئی اور میرا کھانا پینا چھوٹ گیا۔ اپنی ماں کے ساتھ جا کر لیڈی ڈاکٹر کو چیک کروایا تو پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ یہ سن کر میری ماں بہت خوش ہوئی، مگر اتنے انتظار اور جتن کے بعد ملنے والی اس خبر پر نہ میرا شوہر خوش ہو پایا، نہ میں خوشی محسوس کر رہی تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے یہ بچہ کس شخص کا تھا اور یہ بات ہمارے لیے پریشان کن تھی کہ ابھی تک میرے جیٹھ نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ میں خوش رہنے کی بجائے ہر وقت چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ اولاد کی خواہش مجھے کس موڑ پر لے آئی تھی کہ ہر لمحے کچھ برا ہو جانے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ خدا خدا کر کے میری جٹھانی اور میرے ساس سسر عمرے سے واپس آ گئے۔ میرے ماں باپ نے مجھے سسرال جانے کا کہا، مگر میں طبیعت کی خرابی کو بڑھاوا دیے گھر پر پڑی رہی۔ تب میرے والدین نے جا کر میرے سسرال والوں کو نہ صرف عمرے کی مبارک دی بلکہ میرے ماں بننے کی خبر بھی دی۔ میرے ساس سسر بہت خوش ہوئے اور ساس بولی کہ انہوں نے عمرے پر جا کر ہماری اولاد کے لیے بہت دعائیں کی تھی جو قبول ہو گئی۔ میرے ساس سسر مجھے ملنے آئے اور ساتھ چلنے کا کہا، مگر میں نے ان سے بھی چند دن مزید وہیں رہنے کی درخواست کی تو وہ مان گئے۔ میرا سابقہ شوہر بے بس تھا، مجھ سے ملنے بھی نہیں آ سکا۔ سب نے اس بات کو محسوس کیا مگر چپ رہے۔ تب ایک روز میرے جیٹھ نے نہایت خاموشی سے مجھے طلاق بھیج دی۔ مجھے لگا جیسے آزادی کا پروانہ مل گیا ہو۔ اس روز میں نے ماں بننے کی بھی دل سے خوشی منائی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جیٹھ نے دیر سے صحیح مگر مجھے آزاد کر دیا۔ میرا شوہر اور میں عدت پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے، مگر اس بار عدت کا دورانیہ بڑھ چکا تھا کیونکہ میں ماں بننے والی تھی، اور حاملہ عورت کو جب طلاق ہو تو اسے بچہ ہونے تک عدت پوری کرنا پڑتی ہے۔ بچہ ہونے پر ہی باقاعدہ طلاق ہوتی ہے اور تب دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے ہم دونوں بچہ ہونے تک الگ رہے۔ میرے ساس سسر کی ضد پر میں گھر گئی تو میرے شوہر نے اس بار بھی کام کا بہانہ بنایا اور سب سے جھوٹ بول دیا کہ وہ دوسرے شہر جا رہا ہے، جبکہ وہ مجھ سے دوبارہ نکاح ہونے تک کے عرصے میں اپنے آفس کے قریب کرائے پر کمرہ لے کر رہنے لگا۔ طلاق اور حلالہ کا ذکر سب سے چھپانے کے لیے ہم دونوں نے بہت جتن کیے تھے۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ میری عدت پوری ہوتے ہی ہم نکاح کر لیں گے اور سب پہلے جیسا ہو جائے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری اولاد ہی میرے لیے عمر بھر کا امتحان بن جائے گی۔ میں اپنے جیٹھ سے محتاط رہنے لگی تھی۔ میرے جیٹھ کے لیے بھی شاید یہ سب مشکل تھا۔ اس نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر کروایا اور بیوی بچوں سمیت گھر سے چلا گیا۔ میں مطمئن ہوگی کہ اب جیٹھ سے سامنا نہیں ہوگا تو میں جلدی وہ وقت بھول جاؤں گی جو میرے لیے نہایت خوشگوار تھا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ میرے لیے وہ وقت اپنے شوہر کے بغیر اکیلے گزارنا بہت مشکل تھا۔ میں ایک ایک لمحہ گن رہی تھی جب میں دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کر کے اپنی زندگی میں پہلے جیسا سکون حاصل کر لیتی۔ 9 ماہ بعد ہمارا انتظار ختم ہوا اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ نرس نے اطلاع دی تو میں اطمینان سے مسکرائی۔ اسی وقت میرا شوہر بھی ہسپتال میں آ گیا۔ ہم دونوں نے مل کر پہلی بار اپنے بیٹے کو دیکھا، مگر بچے کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میرا شوہر بھی گمسم سا بچے کو دیکھ رہا تھا۔ ہسپتال میں اس وقت صرف میرا شوہر ہی میرے پاس موجود تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساری خوشی ملیاں میٹ ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتی رہی کہ بچہ ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ڈرونا خواب ابھی باقی تھا اور مجھے ساری زندگی
اپنے بیٹے کی صورت میں سزا جھیلنی تھی۔ میں روتی رہی اور میرا شوہر ایک طرف سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں پچھتانے لگی کہ کاش وقت واپس لوٹ جائے تو میں اپنی غلطی کو سدھار لوں اور یہ وقت نہ آنے دوں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنی ساس کے جملے یاد آ رہے تھے جو وہ ان چند ماہ میں ایک پیارے سے پوتے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ میری طبیعت مسلسل رونے سے بری طرح بگڑ گئی۔ میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ میرا شوہر میری بگڑتی حالت پر گھبرا گیا اور اپنا غم بلائے میرے سرہانے کھڑا رہا۔ میں کچھ سنبھلی تو وہ مجھے سمجھانے لگا کہ میں اپنے دماغ سے سب باتیں نکال دوں، مگر میرے لیے یہ آسان نہ تھا۔ ہم دونوں بچے کو دوبارہ دیکھ نہیں پائے تھے۔ وارڈ میں موجود نرسیں اور دوسرے لوگ بھی حیرت سے کبھی بچے کو دیکھتے تھے اور کبھی ہمیں۔ میں سب کی چہمگوئیاں سن سن کر اندر تک جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ میرا شوہر بچے کو گھر لے گیا اور اپنی ماں کے حوالے کیا تاکہ میرے سنبھلنے تک وہ اسے سنبھالیں۔ میری ماں نے میرے پاس رکنا چاہا تو میرے شوہر نے منع کر دیا۔ میرے ڈسچارج ہونے سے ایک روز پہلے میرے شوہر نے سب کو ہسپتال سے زبردستی بھیج دیا۔ میں ہسپتال سے فارغ ہوئی تو ہم دونوں میرے شوہر کے دوست کے گھر پہنچے جہاں وہ پہلے ہی نکاح کے انتظامات کروا چکا تھا اور گواہان بھی موجود تھے۔ ہم دونوں کی جس خاموشی سے طلاق ہوئی تھی اسی رازداری سے دوبارہ نکاح ہو گیا، اور جب ہم گھر پہنچے تو پھر سے میاں بیوی تھے۔ سب کچھ ہمارے منصوبے کے عین مطابق تھا، مگر وہ بچہ ہمارے منصوبے میں ایک بہت بڑی کمی لے آیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میری ساس نے بچے کو میری گود میں ڈالا تو میں اذیت سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس بچے کو دیکھنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ بچے کی پیدائش پر اگلے روز میرا جیٹھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس نے جب بچہ دیکھا تو ٹھٹک گیا اور بچے کو بے تحاشا پیار کرنے لگا، کیونکہ وہ بچہ بالکل اپنے باپ پر چلا گیا تھا۔ اس کی شکل و صورت اور رنگت بھی میرے جیٹھ جیسی تھی۔ اس بچے نے نہ میری رنگت چرائی، نہ نئے نقش مجھ جیسے تھے، اور یہی بات مجھے اذیت دے رہی تھی۔ میں نے اپنے جیٹھ کی بدصورتی پر ہمیشہ اس سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، مگر میری اپنی اولاد ویسی ہو گئی تھی۔ سب حیران تھے کہ بچہ ماں باپ کی بجائے اپنے تایا پر چلا گیا تھا۔ کسی کو شک نہیں ہوا کہ وہ اسی مرد کا بچہ ہے، کیونکہ بچے کا تایا پر جانا ایک عام سی بات تھی۔ میں اب ساری عمر اس بچے کو دیکھ کر اس رات کو یاد کرتی جو میری مجبوری اور میرے شوہر کی ضد کی وجہ سے میری زندگی میں آئی تھی۔ میں اس نکاح اور حلالہ کو بھول جانا چاہتی تھی، مگر میرا بیٹا مجھے وہ سب یاد رکھنے پر مجبور کرتا تھا۔ میرا شوہر اپنی نامردی پر دکھی رہتا تھا۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ بچے کو دیکھ کر میں کیسے کیسے خیالات کا شکار ہو جاتی تھی۔ میں نے شوہر سے اس کی ضد پر لڑائی کی تو اس کے ایک جملے نے مجھے جاگ کی طرح بٹھا دیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اگر تم کسی انجان مرد سے نکاح کرتی اور بچہ اس پر چلا جاتا تو سب کو کیا وضاحت دیتی؟ اس ایک جملے نے مجھے بالکل چپ کروا دیا تھا۔ میں جانتی تھی اس سب میں میری کہیں نہ کہیں غلطی تھی۔ اولاد نہ ہونے پر ہم بچہ گود لے سکتے تھے، مگر میرے شوہر نے نقص کے بعد بھی اکڑ دکھائی کہ وہ پرایا خون نہیں پالے گا۔ مجھے اولاد چاہیے تھی مگر شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ صبر کرنے کی بجائے میں نے بھی حلالہ کا راستہ اپنایا، حالانکہ میں مفتی واضح الفاظ میں بتا چکے تھے کہ حلالہ ایک ناجائز عمل ہے، اور مجھے میرے غرور کی سزا بھی ملی تھی۔ شکل و صورت تو اللہ بناتا ہے، مگر مجھے اپنے حسن پر الزام تھا، اور اپنے جیٹھ سے میں اس کی شکل و صورت کی وجہ سے الجھن کھاتی تھی، اور اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود میں نے اس کی لاکھ منتوں کے باوجود اسے شوہرانہ حق سے محروم کیا۔ مجھے اب اپنے بیٹے کی صورت ہر غلطی کا احساس دلاتی ہے۔ دوستو، ایسی ہی سچی اور سبقموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔